सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। भारत और यूरोपीय यूनियन का इस साल के आखिर तक आज़ाद तिजारती समझौते को कतई शक्ल देने पर गौर से इत्तेफाक। आज मनाया जा रहा है साइंस का कौमी दिन। LG मनोसिन्हा का उम्दा तहकीक और इख्तिरा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स कायम करने की UT की तमाम यूनिवर्सिटियों से ताकीद। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में कल की बर्फबारी और बारिशों के बाद की सूरत हाल रफ्ता रफ्ता बहाल। स्कूलों में सरमाई तातीलात 6 मार्च तक तौसी। मुल्क से इस साल के आखिर तक TB को ख़त्म करने के लिए कोशिश जारी। मरकजी वज़ीर सेहत GP नड्डा। अब खबरों की तफसील। यूरोपीय कमीशन की सदर लेन, जो भारत के दौरे पर आई हैं, ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन इस साल के आखिर तक एक आज़ाद तिजारती समझौते को कतई शक्ल देने पर गौर खौज कर रहे हैं। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और खुद उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि इस साल के दौरान इस पर पेशरफ्त की जाएगी। लेन ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान एक आज़ाद तिजारती समझौता अपनी नौयत का दुनिया का सबसे बड़ा समझौता होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के पास एक तारीखी मौका है कि भारत मशरिकी वस्ता यूरोप राहदारी का आगाज करें। आज मुल्क भर में साइंस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को ममताज साइंसदान C.V. रमन की दरियाफ्त रमन इफेक्ट की याद में मनाया जाता है। उन्हें इस अजीम दरियाफ्त के लिए 1930 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि साइंस और मालूमात से हर मसले का हल निकल सकता है। साइंस के कौमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में आज कई तकरीबात मुनक्कद की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में नेशनल साइंस डे सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में ममता साइंसदान सर C.V. रमन को खराज अकीदत पेश करते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने, जानकारी के तबादले और पायदार मुस्तकबिल के लिए तख्लीक और इख्तिरा को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी में हुई बेमिसाल तरक्की का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उम्दा रिसर्च और इख्तिरा के लिए जम्मू कश्मीर की तमाम यूनिवर्सिटियों से मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स कायम की जाए। मनोज सिन्हा ने तालिब इल्मों और फैकल्टी मेंबरान को 5 साला मंसूबे के जरिए मरबूत कार्रवाई के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने की भी ताकीद की, ताकि जम्मू कश्मीर की तरक्की में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी का ताकत का इस्तेमाल किया जा सके। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सरफेस का भी इफ्तिताह किया। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर हाट श्रीनगर में सून मीरास नामी सकाफती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने पिछले 4 से 5 बरसों में लोगों की मयार जिंदगी को बेहतर करने और आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की है। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर को भारत का कदीम आर्ट का मरकज करार दिया, जहां कारीगर, फनकारों, कलमकारों और मौसीकारों ने शहर के तर्ज जिंदगी को नई शक्ल अता की। तकरीब के आखिर पर उन्होंने आर्ट और सकाफत के मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों की इज्जत अफजाई की। सोशल वेलफेयर की वजीर सकीना आयतू ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबाजात में ख्वातीन के अहम रोल को तस्लीम करने और सराहने पर जोर दिया है। वो आजकल सेक्रेटेरिएट में आने वाले ख्वातीन के आलमी दिन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत कर रही थी। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तमाम तर इकदाम उठाएं और उनके लिए सरकार की तरफ से उठाए गए बहबूदी के तमाम प्रोग्रामों के बारे में जानकारी फराहम करें। मीटिंग में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी कल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ कई दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
وادی کشمیر میں بارشوں اور برفباری کے بعد موسم میں آئی بہتری کے نتیجے میں آج روزمرہ کی زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کپواڑہ میں گزشتہ شام سے جاری برفباری کے بعد موسم صاف ہوتے ہی انتظامیہ نے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے اور کئی اہم سڑکوں کو عام رفت کے لیے بحال کر دیا۔ البتہ سادنا ٹاپ اور فرقیاں روڈ مسلسل تیسرے روز بھی بند ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ ان سڑکوں کو جلد سے جلد کھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر بارہمولہ ضلع میں تقریباً سبھی بڑی سڑکوں سے برف ہٹا لی گئی ہے۔ بارہمولہ ضلع میں سڑکوں کو برف سے صاف کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی سپلائی کی بحالی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بجلی فیڈروں کو مرمت کی گئی ہے، جن میں فیڈروں کی مرمت کرنا باقی ہے انہیں بھی آج شام تک بحال کیے جانے کی توقع ہے۔ اس بیچ معروف سیاحتی مقام گلمرگ کے افروٹ اور کنگڈوری چوٹیوں کے بیچ ہاپت کھوڈ کی جگہ پر ایک برفانی تودہ گرایا ہے۔ تاہم اس وقت علاقے میں کوئی بھی سکیئر موجود نہیں تھا اور نہ ہی نچلی حصے میں کوئی سیاح تھا۔ اس برفانی تودے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تودہ گرانے کے بعد بچاؤ ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور حالات کا جائزہ لیا۔ اننت ناگ ضلع میں بھی سبھی سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے مشینری اور افرادی قوت کو کام پر لگا دیا ہے تاکہ گاڑیوں کی احسن آمدرفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ میکینیکل ڈویژن اننت ناگ نے برفباری کے بعد جنوبی کشمیر میں 95% سے زیادہ سڑکوں سے برف ہٹا لی ہے۔ ان میں ڈونی پاوا وائلو روڈ اور ڈونی پاوا ال سٹاپ کی سڑکیں بھی شامل ہیں اور ان سڑکوں پر گاڑیوں کی آمدرفت بحال ہو چکی ہے۔ کولگام ضلع میں بھی شدید برفباری کے تناظر میں انتظامیہ نے برف ہٹانے کی کارروائی تیزی سے انجام دے کر لازمی خدمات بشمول بجلی اور پانی کی سپلائی کو بحال کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کولگام اطہر عامر خان نے کے مطابق گاڑیوں کی بلا خلل نقل و حمل کے لیے تمام بڑی سڑکوں کو برف سے صاف کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے ضلع میں بجلی اور پانی کی سپلائی کو بحال کیا گیا ہے۔ دیر اسنا محکمہ موسمیات نے آج دیر شام سے وادی میں موسم میں بہتری آنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ البتہ کل اور پرسوں یعنی 1 اور 2 مارچ کو مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں پر ہلکی بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ 3 مارچ کو اکثر جگہوں پر ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برفباری ہونے کی توقع ظاہر کرتے ہوئے 4 سے 8 مارچ تک موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ میں تھرڈ کو ایک WD پھر سے ماڈریٹ سنو فال کے چانس ہیں، خاص کر کپوارہ ڈسٹرکٹ کپوارہ، بانڈی پورہ اور سینٹرل کشمیر کے، خاص کر گاندربل ساؤتھ کشمیر کے بھی کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے لگ بھگ لائٹ ٹو ماڈریٹ سنو فال کے چانس ہیں۔ باقی میدانی علاقوں کے اندر ہلکی بارشیں، وہیں جموں ڈویژن کے خاص کر ڈوڈا کشتواڑ کے پہاڑی علاقوں میں ایک بار پھر جو ہے لگ بھگ ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی برفباری، لائٹ رین خاص کر میدانی علاقوں میں ڈسٹرکٹ ادھمپور، رامبن، بنیال کے اندر بھی جو ہے ہلکی بارشیں میدانی علاقوں کے اندر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر 4 اونورڈ موسم میں اوورآل بہتری کے چانسز ہیں اور لگ بھگ 9 مارچ تک جو ہے موسم عموماً ڈرائی رہے گا پورے جموں کشمیر کے اندر۔ سری نگر جموں کو مشاہرہ آج بھی گاڑیوں کی آمدرفت کے لیے بند رہی، البتہ موسم میں قدر بہتری آنے کے بعد شاہراہ کو بحال کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ یہ شاہراہ شدید بارشوں کے نتیجے میں پسیاں اور پتھر گرانے کی وجہ سے کل شام 5 بجے بند کر دی گئی تھی۔ ٹریفک حکام کے مطابق شاہراہ کو آمدرفت کے قابل بنانے کے لیے کوششیں جاری ہے۔ ٹریفک پلان کے بارے میں فیصلہ شاہراہ پر درماندہ گاڑیوں کو کلیئر کرنے کے بعد ہی لیا جائے گا۔ ادھر سری نگر ہوائی اڈے پر بھی دوپہر تک پروازوں کی آواجاہی متاثر رہی۔ صبح 11 بجے تک ایئرپورٹ پر کوئی بھی پرواز آپریٹ نہیں کر سکی، جبکہ رن وے سے رات بھر برف صاف کرنے کے بعد پروازوں کی آواجاہی دوپہر 12 بجے سے بحال کر دی گئی ہے۔ جموں خطے کے کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن، پونچھ اور ریاسی کے بالائی مقامات پر بھی بھاری برفباری کی خبر ہے، جبکہ جموں خطے میں کل دن بھر بارشیں ہوتی رہیں جس سے معمولی زندگی متاثر ہو گئی۔ ادھر مٹی کھسکنے کی اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے پونچھ ضلع کے سورن دریا میں 3 افراد ہلاک جبکہ دیگر 3 لوگوں کے پانی کے ریلے میں بہہ جانے کا خدشہ ہے۔ دریا اسنا اسکولوں کے لیے سرمائی تعطیلات میں 6 مارچ تک توسیع کی گئی ہے اور اب تمام تعلیمی ادارے 7 مارچ کو دوبارہ کھلیں گے۔ اس بات کی جانکاری وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے دی۔ یہ فیصلہ جموں کشمیر میں موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ چھٹیوں میں یہ توسیع کشمیر ڈویژن اور جموں کے ونٹر زون والے تمام سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں میں نافذ رہے گی۔
ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایجوکیشن شانت منو نے آج سری نگر ضلع میں مختلف اسکولوں کا دورہ کیا اور وہاں کئی امتحانی مراکز کا معائنہ کرنے کے علاوہ طلباء کو فراہم کی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ معائنے کے دوران ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ناظم تعلیم کشمیر جی این یتو نے جاری امتحانات کے تعلق سے محکمے کی طرف سے کیے گئے انتظامات کے بارے میں جانکاری دی۔ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں 11ویں جماعت کے امتحانی مراکز کا معائنہ کرتے ہوئے شانت منو نے بچوں سے بات کی اور امتحانی پرچے میں انہیں فراہم کی گئی دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ دریا اثنا شانت منو نے کہا کہ جموں کشمیر میں لاگو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے سلسلے میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقین سے رائے طلب کی جا رہی ہے۔ اس کا مین پرپس یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا این جی او ہے یا باقی سول سوسائٹی ہے، ان کا کیا کیا رول ہے اس میں، اب تک ان لوگوں نے کیا کیا ہے اور آگے اور کیا کیا جائے۔ اس کے لیے پینل ڈسکشن ہوا، آپ نے دیکھا سارے ایکسپرٹس نے یہاں پر اس میں بھاگ لیا۔ پیچھے ہمارے کچھ لوگوں نے جو اچھا کام کیا ان کو ہم لوگوں نے ریوارڈ بھی کیا، اور ابھی جو این ای پی ہے جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کا ہے اس کو ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں، کیسے اس کو اور اچھا کیا جائے، اس کے بارے میں بات ہوئی، جو ایک بڑی اچھی پہل ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، جب سارے لوگ جو ایک ہی کام میں لگے ہوتے ہیں جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور اس سے ایک آگے روڈ میپ بھی بن جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شانت منو آج محکمہ اسکول ایجوکیشن اور چنار انٹرنیشنل کی اشتراک سے گورنمنٹ ویمنس کالج ایم اے روڈ میں ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن فار اے فیوچر ریڈی جنریشن کے موضوع پر ایک ملٹی سٹیک ہولڈرز کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کر رہے تھے۔ ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لاروی نے دامجن سڈورا پل کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پل سادران نالے پر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس پر تقریباً 11 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس پل کے تیار ہونے سے بعد ازاں 12 بستیاں ضلع صدر مقام کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ مقامی لوگوں نے اس پل کو تعمیر کرانے کے لیے متعلقہ اسمبلی ممبر کے رول کی تعریف کی ہے۔ توقع ہے کہ یہ پل 2 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ایم ایل اے سوناواری ہلال اکبر لون نے آج ایس ڈی ایم سنبل کے ہمراہ حاجن مارکیٹ جا کر حالیہ آگ کی واردات سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا، جس میں 8 دکانیں اور 1 رہائشی مکان خاکستر ہوا تھا۔ انہوں نے متاثرہ افراد کی راحت رسانی اور سرکار کے ساتھ ان کی باز آبادکاری کا یقین دلایا۔ مزید برآں انہوں نے حاجن میں سڑک ڈہ جانے سے متاثرہ افراد سے بھی ملاقات کر کے انہیں تمام تر امداد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ بی جے پی نے آج ٹاؤن ہال ترال میں ایک کنونشن منعقد کیا جس میں جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کنونشن کی صدارت پارٹی کے سینئر لیڈر اور ترجمان الطاف ٹھاکر نے کی۔ انہوں نے بی جے پی کے تئیں لوگوں کے بڑھتے تعاون کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کو جاتا ہے۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ نے ڈی ایس ٹی پرس اور ڈی آر ڈی او کے اشتراک سے ہیلتھ، انوائرنمنٹ اینڈ انرجی کے ایڈوانس میٹیریلز کے بارے میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا آج انعقاد کیا۔ یونیورسٹی کیمپس میں منعقدہ اس کانفرنس میں سرکردہ محققین اور اسکالر ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں جو میٹیریل سائنس میں ترقی اور عالمی چیلنجوں کو دور کرنے میں اس کے اہم رول کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ پروگرام کے دوران یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو نے عالمی سطح پر اقتصادی سپر پاور بننے کے بھارت کے ویژن میں تحقیقی سرگرمیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت آج پوری وادی میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں زیارت گاہوں، خانقاہوں اور مساجد میں خصوصی تقریبات کا اہتمام ہوا جن میں علماء کرام نے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ ساز اسلامی کارناموں، روحانی اور علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ دریا اثنا بلند پائے ولی کامل حضرت سید شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ کا 412واں سالانہ عرس بھی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ان کے آستان عالیہ واقع نر پرستان فتح قدل میں منائی گئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے حضرت سید شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ کے تاریخ ساز اسلامی کارناموں، سیرت اور روحانی اور علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ اس سلسلے میں حضرت سید شاہ قاسم حقانی کی جائے پیدائش سوئی بگ بڑگاہ میں بھی تقریب منعقد کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ
खबरों के समेत डीडी कशिर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, iOS वेव्स, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।